अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियां अतारा जड़। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस पाकिस्तान जो हिकु ॾींहुं दौरो कयो आहे। वज़ीर अदम शाहिद खाकान अब्बासी आर्मी चीफ़ सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। अफ़गानिस्तान ख़ासि तौर ते इन्हनि मुलाक़ातुनि जो महवर रहियो आहे। इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼोके हिन प्रोग्राम में हुन सां गॾोगॾु मियां नवाज़ शरीफ़ अॼु हिकु भेरो ॿीहर एहतसाब अदालत ॾाढो पेश थियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेको संदसि दरख़्वास्त हुई टिनी रेफरेंसिस खे गॾाइण वारी, उहा रद्द करे छॾी, जंहिंखां पोइ वक़फ़े खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर सुनवाई थी वई। हाणे मियां साहिब खे हिकु हफ़्ते जे लाइ हाज़िरी खां आजो करार ॾिनो वियो आहे। मियां साहिबु लंदन वञणु चाहे पियो पंहिंजी घरवारी जी अयादत लाइ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जंहिं 50 साल पूरा कया, उन 50 सालनि जे हवाले सां हिकिड़ी तमामु वॾी तक़रीब सुभाणे इस्लामाबाद में रखी वई आहे। इस्लामाबाद जो परेड ग्राउंड हूंदो, उहो ई ग्राउंड जिते इमरान ख़ान बि हिन खां अॻु में 2 भेरा जलसा करे चुको आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जूं तहरियूं तमामु वॾियूं नज़र अचनि पियूं ऐं पीपुल्स पार्टी जी जेका क़यादत आहे उहा पुर एतमाद आहे त शायदि इहो परेड ग्राउंड में तारीख़ जो वॾे में वॾो जलसो हूंदो। इन्हनि इश्यूज़ ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ अहमद साहब। एजाज़, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले देखें, जो नई अमरीकी इंतज़ामिया आई है, उसके आने के बाद प्रेसिडेंट जो नए आए, उसके बाद पहला जो अहम वज़ीर हम कह सकते हैं वो आया है पाकिस्तान के दौरे पर आज। कैसे देख रहे हैं उसको? कह रहे हैं कोई बहुत सख्त पैगाम लाए हैं वो पाकिस्तान के लिए। देखें, अमेरिका की भी बाज़ मजबूरियां हैं और डिप्लोमेसी में मुझे चूँकि इन इशूज़ को कवर करते हुए तकरीबन 2 दहाइयाँ तो हो ही चुकी हैं। हमने ये देखा है कि जब बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है बयानात में, तो फिर कारपेट के नीचे कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। इस मरतबा भी ऐसा लगता है। हालांकि आप देखें कि जो नया साउथ एशिया पॉलिसी रिव्यू आया था, उसमें पाकिस्तान से डू एंड डू मोर के बहुत से मुतालबात थे। पाकिस्तान के हवाले से बात चीज़ें ऐसी भी शामिल थी जो पाकिस्तान जिनसे एग्री नहीं करता। फिर वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका जाना पड़ा था। उन्होंने बहुत तफसील के साथ अमरीकी अकाबरीन से मुलाकातें की और उसके बाद उनको अपना नुक्ता नज़र बावर कराने की कोशिश की। लेकिन ख़ुद अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं उनमें भी ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान के मसला हल नहीं हो सकता। अगर भारत को पाकिस्तान को नाराज़ करके भारत को बड़ा रोल दिया जाता है तो ये भी मसले के हल में एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो पश्तून स्पीकिंग इलाके हैं उसमें वो के पाकिस्तान का असर रसूख थोड़ा शायद महदूद हुआ है। ख़ुद पाकिस्तान ने ख़ुद भी किया है इन इल्ज़ामात के बाद। लेकिन जो जिस किस्म के रवाबित हैं, आप देखिए ना कि जितने कबाइल हैं सरहद के दोनों जानिब मौजूद हैं, तो पाकिस्तान का नेचुरली ये हल्का असर सबसे बड़ा बनता है। और पाकिस्तान इस पोजीशन में हमेशा होता है कि अफ़गान ग्रुप्स चाहे नाराज़ हों या नहीं हो, पाकिस्तान किसी न किसी तरह उनको केटर कर सकता है, उनको मुज़ाकरात की बेस पर लाने में मदद दे सकता है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल है। अब अमरीकनों का मसला ये है कि अमरीकन 2001 या 2 में जब के बाद से अब तक कितने अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। नेटो की फ़ौज मौजूद रही, उससे पहले ISAF के नाम पर फ़ौजें मौजूद थीं। अमेरिकन प्रेजेंस उसमें सबसे ज़्यादा है, अमरीकी मफादात भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान के उन इलाक़ों पर जो उर्फ़ आम में जहाँ एक जहाद चला था उससे पहले 80 की दहाई में, वहाँ तक अपना कंट्रोल नहीं हासिल कर सका। तमाम जो टर्बुलेंट एरियाज़ हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब हैं या इस तरफ हैं, जनूबी अफ़गानिस्तान में हैं या मशरक़ी अफ़गानिस्तान में। उन इलाक़ों में चूँकि अभी तक वॉरलॉर्ड्स भी मौजूद हैं और दाइश से तालिबान तक मुख्तलिफ़ तंजीमें वहाँ ऑपरेट करती हैं। 37% इलाका टोटली अनगवर्नड है। तकरीबन 5 से 10% इलाका ऐसा जहाँ मुकम्मल अनगवर्नड नहीं है, लेकिन उनका कंट्रोल फिर भी नहीं है। तो अमेरिका भी इस बात को समझता है, लेकिन वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है कि पाकिस्तान हर कीमत पर वो काम करे जो अमरीकी चाहते हैं, और जो काम अमेरिका नहीं कर सका। लेकिन मेरी जो मुख्तलिफ इस विज़िट के हवाले से डिप्लोमेट से भी बात हुई और पाकिस्तानी जो आला हुकाम उनसे भी बात हुई, तो सब लोग ये कहते हैं कि देखिए, अमेरिका ने सब कुछ किया, पॉलिसी रिव्यू दिया, पाकिस्तान को धमकाया भी, लेकिन अमेरिकन आ रहे हैं पाकिस्तान नहीं जा रहा अमेरिकन पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। और CIA के जो चीफ़ की आज की धमकियां हैं कि अगर पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स तबाह ना की है तो हम खुद एक्ट करेंगे, उन धमकियों के बावजूद
امریکہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتا ہے. پھر پاکستان کو امریکی وزیر خارجہ جب آئے تھے ریکس ٹیلرسن، اور اس سے پہلے جو 2 ہائی پروفائل وزٹس ہوئی تھیں، ان میں بھی پاکستان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ بھارت کو وہ رول نہیں دیا جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات ہوں. پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جب چاہے افغانستان کو تنگ کر سکتا ہے، افغانستان میں موجود دیگر افواج کو تنگ کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک حد سے زیادہ آگے پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے. پاکستان بھی یہی سمجھتا ہے. پھر جو دیگر کور مسائل ہیں، مثلا جو افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں پاکستان میں، امریکن وہ جو جوڑا بازیاب ہوا تھا وہ افغان مہاجرین کیمپ سے ہی ہوا تھا. انہی کیمپس میں اور بھی ٹیررسٹ موجود ہیں. پاکستان کا بھی الزام ہے، اور پاکستان نے آج بہت شدت کے ساتھ یہ مسئلہ امریکی وزیر دفاع کے سامنے رکھا ہے کہ یہ افغان مہاجرین کو جلد از جلد واپس پہنچائیں، اور اس کے بعد ہم اپنی سرحد مکمل طور پر سیل کریں گے، کیونکہ بام وائر لگانے کا کام تو ہو رہا ہے. تو اب امریکہ کو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی بعض چیزیں ایسی ہیں، پاکستان کی فورن پالیسی میں یا پاکستان کے ایکشن میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، لیکن پاکستان کے جو نکات ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ امریکہ ان کو رد بھی نہیں کر سکتا، پبلکلی شاید ایکسیپٹ بھی نہ کر سکے، لیکن اس ایک حد سے زیادہ بھی نہیں جا سکتا. وہ صرف دھمکیوں کی حد تک رہے گا. سخت پیغام ضرور پہنچایا، لیکن پاکستان کی بات بھی ان کو ماننا پڑی ہے. ایک بار پھر امریکن جو ہیں وہ پاکستان کو یہ یقین ضرور دلائیں گے کہ بھارت کا وہ رول نہیں ہوگا. پھر افغانستان میں جو سیف ہیونز ہیں جہاں سے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں، حالیہ اٹیک کے حوالے سے بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ شواہد ہیں، ٹیلی فونک گفتگو ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ بھی امریکنوں کے حوالے کر دی گئی ہیں. اور اب جہاں پاکستان کو ڈو مور کرنا ہے وہاں امریکہ کو بھی ڈو مور کرنا ہے، اور اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. بات سنیں، دیکھیں ہماری فوج نے پاک افغان بارڈر پر آنی بار بھی تقریباً اب پوری ہونے والی ہے. چوکیاں بنائی، قلعے بنائے، یعنی کہ پاکستان تو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے نہ وہاں سے کوئی آ سکے، نہ پاکستان سے کوئی اس طرف جا سکے. لیکن دوسری طرف امریکہ کو دیکھیں، ان کے اتحادی ہیں، افغانستان ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اس سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ہر بار کرتے ہیں. دیکھیں، امریکہ کی نظر میں پاکستان شروع سے اس بات کا حامی ہے کہ جو کارروائی ہے، فضائی کارروائی یا فوجی کارروائی، وہ محدود رکھی جائے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ پاکستان اس علاقے کو بھی جانتا ہے، اس کے کلچر کو بھی جانتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ نیٹو کے اندر جو امریکی اتحادی ہیں، ان میں جو برطانیہ ہے، برطانیہ سب سے زیادہ افغانستان کو سمجھنے والا ملک ہے، یورپ میں بھی اور باقی دنیا بھی. شاید وہ پاکستانی حکام سے بھی زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ انہی کے لوگوں نے افغانستان کے حوالے سے کتابیں لکھ کر، اور افغانی کیسے سوچتے ہیں، کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہی بتائی ہیں. وہ بھی پاکستان کے نقطہ نظر کا حامی ہے. ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے. ناظرین انودا بریک تھے، اساں گڈ رہ جاؤ. ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. اعجاز صاحب، آپ نے دیکھا آج میاں صاحب ایک مرتبہ پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد کر دی، جبکہ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کی نئی CEC بنی ہے اس کا آج پہلا اجلاس ہوا ہے. اور پہلے تو اگر CEC کے حوالے سے ہم بات کریں، آپ اتنا عرصہ یہ ساری پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، یہ حکومتیں آپ نے آئیں گئیں سب دیکھی آپ نے، کبھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، سینٹ کا چیئرمین ہو، یا اس طرح کے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، چلے وہ کسی پارٹی سے وابستہ تو ہوتے ہیں، جب منتخب ہو کے آتے ہیں پھر وہ اپنی پارٹی وابستگیاں رکھتے ہیں اس طرح جس طرح ایاز صادق صاحب کو CEC کا ممبر کر دیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک المیہ ہے. میں نے جب یہ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی نے جب یہ حلقہ بندیوں سے بھی پہلے فوجی عدالتوں کے معاملے پر بھی جب اجلاس بلایا تھا، تو میں نے خود ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اسپیکر کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے کام پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کرے؟ اسپیکر حکومت کا نمائندہ نہیں ہے. اسپیکر یہ درست ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ حکومت کا حصہ نہیں بنتا ہے، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ پہلی میٹنگ اگر وہ کنڈکٹ کروا دے، لیکن اس کے بعد وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ کوئی اچھی پارلیمانی روایت نہیں ہے. چیئرمین سینٹ نے اب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھا ہے. جو ڈفرینس ہے، مطلب رضا ربانی جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین، پارٹی کے ٹکٹ پر چیئرمین ہوئے، پارٹی کی کوششوں سے چیئرمین ہوئے، لیکن وہ پارٹی کی لائن کو ٹو نہیں کرتے. اگر آپ کنڈکٹ ان کا دیکھیں، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے چونکہ ان کا حلقہ خود اپنا ان سیف ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ پارٹی لیڈر کی لائن کو ٹو نہیں کریں گے، اس وقت تک
یہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اگلا الیکشن جیت سکیں، اس لیے وہ بیونڈ ہز لمٹ جا کر وہ یہ کرتے ہیں۔ وہ چلو ان کی مجبوری ہے، لیکن پارٹی کے قائد جو ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کو تو سوچنا چاہیے نا۔ دیکھیں نا، جس پارٹی نے سپریم کورٹ سے معاف کیجیے گا ایک مطلب ٹھیک ہے، میں اس سزا کے پروز اینڈ کونس پر تبصرہ کر سکتا ہوں، اس سے ایگری کر سکتا ہوں، ڈس ایگری کر سکتا ہوں، لیکن جب سپریم کورٹ جیسی عدالت نے ایک اچھا یا برا فیصلہ دے دیا، اس کے بعد اس پارٹی نے اس شخص کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر میں ایک زبردستی کی ترمیم کر کے اور اس کو پارٹی سربراہ بنا لیا، اس پارٹی کے لیے پھر روایات اور نارمز کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا۔ سیاسی روایات سیاسی رویوں سے چلتی ہیں۔ اگر اسپیکر خود ایک بڑا آدمی اپنے آپ کو ثابت کرتے تو پھر یہ نہ ہوتا۔ پارٹی کی روایات جو ہے، پارٹی پھر ایک مشکل میں بھی ہے نا۔ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف وہ ایک لڑائی لڑ رہی ہے، لوگ اس کو یہ ڈر ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کے موجود ہیں اپنی جگہ، جن کو مین لوگ کہا جا سکتا ہے، تو ان کو وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے۔ لیکن اسپیکر کا یہ کام تھا کہ وہ اس سے معذرت کرتے کہ جی میں پارٹی کی سی سی کا ممبر نہیں ہو سکتا یا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر کی اگین یہ ذمہ داری تھی۔ اسپیکر صاحب نے بھی کچھ نہیں کہا، اور پارٹی کو تو ظاہر سی بات ہے، پارٹی کی اپنی روایات کو اتنی درخشندہ تو ماضی میں رہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا جمہوریت سے صرف اتنا ہی تعلق ہے جتنا فوج کا جمہوریت سے ہے، فار دیٹ میٹر، کہ بھئی فوجی آدمی تو آتا ہے، وہ تو اپنی ایک تربیت یافتہ ہوتا ہے تو وہ چلاتا ہے نظام، تو اس کا تو رائٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی تربیت وہاں ہوئی ہے، اور جو اس کی تربیت رہی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے پھر میاں صاحب کوئٹہ میں آپ پہلے بھی سنا ہوگا، کوئٹہ میں بھی آپ نے سنا کہ میں نظریاتی آدمی ہوں، نظریہ پہلے بھی میرے ساتھ تھا، اب بھی میرے ساتھ ہے، اور یہ نظریہ رہے گا میرے ساتھ۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی نے وہ ان نظریات کو جن کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی، ان کو انہوں نے بھٹوازم کا نام دیا۔ اب نواز شریف اسے ایک قدم آگے بڑھ گئے، میاں صاحب نے اپنے آپ کو نظریہ قرار دے دیا۔ ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے، ناظرین انودا بریک تے اساں کر رہے جاؤں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایسا بات ہم کر رہے تھے میاں صاحب کے نظریے کی، آپ نے مثال دی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، تو ایک تو یہ کہ نظریہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے میاں صاحب کا نظریہ ہے کیا، جو جس نظریے کی میاں صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب کارگل وار ہوئی اور اس وقت نواز شریف کو امریکہ جانا پڑا تھا، واپس وہ آئے تو ہماری بھی ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت مجھے یہ لگا تھا کہ نواز شریف اب جمہوریت کیا ہے یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور کافی ان میں بہتری بھی آئی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے امپروو نہیں کیا۔ اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ حق اقتدار کس کا ہے، قوم کا اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے یا فوجی ڈکٹیٹرز کا۔ لیکن عملی طور پر بدقسمتی یہ ہے کہ میاں صاحبان اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ ذرا شارٹ سائٹڈ ہیں۔ پہلے وہ اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے وہ تمام لڑائیاں لڑتے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ حقوق کے لیے تمام لڑائیاں لڑتے ہیں۔ مثلاً 2013 میں ووٹ کی سینکٹیٹی جس طرح پامال ہوئی، ٹھیک ہے، کئی حلقوں میں تو وہ ثابت بھی ہو گئی نا، اگر اس وقت میاں صاحب یہ آواز اٹھاتے ووٹ کی سینکٹیٹی کے تحفظ کی تو زیادہ بہتر سمجھ میں آتا۔ لیکن جب آپ کو اقتدار سے نکال دیا گیا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس وقت آپ کی بات اس لیے کسی اور کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب گرو کرتے کرتے اچانک سے پھر رائٹ اور لیفٹ ٹرن لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ان کی تنظیم میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی پنجاب میں لوکل جو ڈائنامکس ہیں ان کی وجہ سے بھی، اور پھر پنجاب کی اوور آل کلچر کی وجہ سے بھی، وہ ایک جگہ اسٹک کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ وہ تھوڑا سا دباؤ نہیں برداشت کرتے، وہ جلدی سوئچ اوور کرتے ہیں، جہاں بھی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نواز شریف کو اس سچویشن میں اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہے۔ اب یہ سارا کام جو ہے وہ اپنی پارٹی کو سنبھالنے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر پارٹی پر جو اندر خاندان کے اندر جو ایک رفٹ دکھائی دے رہی ہے آئندہ کی لیڈرشپ کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی وہ کوشاں ہیں کہ جی اس میں شریف فیملی کے اندر جو نواز شریف اور شہباز شریف خاندان اب بن گئے ہیں،
تو اس میں نواز شریف خاندان جو ہے وہ پارٹی پر ڈومینیٹ رہے، اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، اپنی پالیٹکس کے بچاؤ کے لیے بھی یعنی سارا نظریہ میاں صاحب کا تو یہی ہے. نظریہ ان کا یہی ہے کہ اپنی پارٹی کو متحد رکھو، نواز شریف کے نام کو بچاؤ، اور جو نواز شریف کا خاندان ہے اس کو بچاؤ. یہی نظریہ، اور یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ ذاتی پالیٹکس تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں بھٹوازم کے ساتھ، کیونکہ شہباز شریف کو بھی ذوالفقار علی بھٹو بننے کا شوق ہے اور اب نواز شریف کو بھی شوق ہے، لیکن یہ شوق ان کو تب یاد آتا ہے جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں. صحیح. مختوم جاوید ہاشمی صاحب کی آج میاں صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، شمولیت بھی شاید ان کی ہوگی ہے، لیکن سید رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اگلے جدوجہد کے اگلے مرحلے میں کوئی ہم دیکھیں گے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو کیا رول دے سکتے ہیں. تو ان کی واپسی مسلم لیگ نون میں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کو منفی طور پر دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب جاوید ہاشمی گئے تھے تو اس وقت بھی جاوید ہاشمی پارٹی کے مرکزی پریزیڈنٹ تھے، اور پھر بیگم کلثوم نواز ان کو اپنا بھائی کہتی تھیں، اور 1999 میں جب جنرل مشرف نے شب خون مارا تھا اس وقت سعد رفیق اور جاوید ہاشمی ہی تھے جو سامنے کھڑے دکھائی دیتے تھے، یا چند اور لوگ تھے، اور جاوید ہاشمی بیگم کلثوم نواز کے روکنے پر بھی نہیں رکے. اور مسلم لیگ نون کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے مسلم لیگ نون میں وہ لوگ ہوں جو مفادات کے لیے آئے ہوں، ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہے مسلم لیگ نون کے پاس بھی. وہ ڈائی ہارڈ ورکر یہ سمجھتا ہے کہ جاوید ہاشمی نے ڈچ کیا تھا پارٹی کو ایک ایسے وقت میں جب اس کو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. پھر بیگم کلثوم نواز اپنا دوپٹہ لے کر گئی تھیں اور انہوں نے اس دوپٹے کا بھی احترام نہ کیا اور پی ٹی آئی میں چلے گئے، لیکن پی ٹی آئی میں وہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے اپنی جو ان کی طبیعت ہے اس کی وجہ سے. پھر اب ان کی واپسی جو ہے وہ پولیٹیکلی اتنی جو ہے نا وہ الیکشن پالیٹکس کے حوالے سے اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے، خاص طور پر جن حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ملتان کے سارے یوسی ناظموں نے ان کے خلاف وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن پولیٹیکلی نواز شریف کو ایک حد تک یہ فائدہ بھی دے گی. اس وقت نواز شریف مشکل میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، پی ٹی آئی ہر قیمت پر ان کی گردن دبوچنا چاہتی ہے، اے این پی بھی ان کے ساتھ براہ راست نہیں کھڑی ہو رہی. ٹھیک ہے، جو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں وہ یا تو نیشنلسٹ ہیں محمود اچکزئی جیسے، یا پھر طالبان مائنڈ سیٹ ہے مولانا فضل الرحمان جیسا. اس صورتحال میں ایک ایسا آدمی جس کی شہرت باغی کی ہے، وہ کسی اور جماعت پر تنقید کرتا رہا، گھر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کسی اور جماعت کا حصہ بن چکا تھا، لیکن وہ سارے کچھ سب بھلا انہوں نے اس لیے دیا کہ جاوید ہاشمی جیسا نام آ جائے گا ان کی پارٹی میں تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم مشکل وقت میں ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں. اس ٹرموائل کے دور میں جب ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس کا ایک اچھا تاثر کیش کرانے کی کوشش کریں گے. میڈیا مینجمنٹ بھی ان کی اچھی ہے، تو وہ شاید یوسی ناظمین کو بھی منانے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا دیگر جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اتنے دنوں تک تو یہ باتیں تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہے اور ناراض ہیں لوگ. آج میر ظفر اللہ جمالی اور رضا حیات راج کو نوٹسز بھی ایشو ہو گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ پھڈا ہو گیا ہے نون کے اندر؟ دیکھیں، جو میر ظفر اللہ جمالی ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن وہ پچھلے 2 سال سے کم وہ پارٹی کے اندر یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں. ابھی پاناما نہیں شروع ہوا تھا جب سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ جب بیٹھتے حکومتی بینچوں پر تھے، جب بھی وہ تقریر کرتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے حکومتی پالیسیوں کو، اور یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اب ان کے لیے میک اور بریک کا معاملہ تھا کہ وہ کہاں جائیں، کیونکہ جس طرف مسلم لیگ چلی گئی ہے، میر ظفر اللہ جمالی وہ سیاست نہیں کر سکتے نا. بلوچستان میں جعفر خان جمالی اور پھر ان کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہاکی کے کھلاڑی ہیں جو اپنی جگہ بنا کے ڈربل کرتا ہوا دوسرے کے گول تک پہنچتا ہے. اب وہ ان کے لیے راستہ ایک ہی تھا کہ وہ اوپنلی بات کریں. انہوں نے جو نواز شریف کو دوبارہ الیکٹ کرانے والی ترمیم کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے اس پر ووٹ نہیں کیا اس ترمیم میں. پھر ان کے یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جب آصف علی زرداری بلوچستان گئے تھے تو انہوں نے ظفر اللہ جمالی سے ملاقات بھی کی تھی، ان کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تھی. اور ظفر اللہ جمالی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جعفر آباد کی جو نشست ہے وہ ان کی نشست ہے اور ان کو جتوانے میں کسی اور کی کوئی مہربانی نہیں ہوتی،
تو وہ ان کے اس طرف بھی روابط ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میر ظفر اللہ جمالی اس نوٹس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون شاید چھوڑ دیں اور کوئی اور جماعت جوائن کرے. زیادہ ان کی چانسز دوسرے ایم این ایز کا بھی اس طرح ہے کہ وہ بات دوسرے ایم این ایز میں نا. اور رضا حیات حراج کے بارے میں بہت طویل عرصے سے یہ رپورٹس تھیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں. پھر وہ مٹکے کے نشان پر جیتے تھے اور مجبوری میں مسلم لیگ نون میں آئے تھے کیونکہ وہ بھی اقتدار سے باہر رہنے کے عادی نہیں ہیں. تو اب وہ اصول اور ضابطے کی جتنی مرضی بات کریں، آئین اور قانون کی جو جتنی مرضی بات کریں، لیکن ماضی ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی میں جب وہ مشکل میں ہوتی ہے تو نہیں کھڑے ہوتے اس کے ساتھ. تو اب بھی ان کے بارے میں یہی رپورٹس تھیں. ان کو یہ نوٹس پہلے ایشو ہونا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ڈیلے ہوا. میں نے 2 ماہ پہلے بھی یہ سنا تھا کہ ان کو نوٹس ایشو ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے روابط ان کو بلکہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اپنے روابط جو ہیں پی ٹی آئی سے وہ ختم کریں. انہوں نے اپنے روابط ختم نہیں کیا اور ان کی اگلی ڈیسٹینیشن مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہوگی. نہیں، دوسرے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایم این ایز ہیں جو شاید جانے والے نون لیگ سے؟ دیکھیے نا، اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کون کھڑا ہوگا. آپ دیکھیے کہ شیخ اکرم جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور نواز شریف کے لیے بہت انہوں نے نعرے لگائے. ناموس رسالت کے معاملے پر انہوں نے اپنی مرکزی حکومت کے خلاف جنگ میں جلوس نکالا. ٹھیک ہے، نجف عباس سیال کے بارے میں کہا جاتا تھا اب وہ انیکٹیو ہو گئے ہیں برین ہیمریج کی وجہ سے. ریاض حسین پیرزادہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ناراض ہیں. پھر ریاض حسین پیرزادہ جس علاقے کے ہیں، اور پھر جو ایچیسن کا گروپ ہے پالیٹکس میں، ہماری پالیٹکس میں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، نون لیگ میں بھی ہے. وہ ایچیسن کا گروپ اس وقت ڈومیننٹ ہے پی ٹی آئی میں. ان کے ساتھ ان کے پرانے قدیمی روابط ہیں. عمران خان کے ساتھ ان کا بچپن سے تعلق ہے، شاہ محمود قریشی سے بچپن سے تعلق ہے، جہانگیر ترین سے بچپن سے تعلق ہے. تو وہ لگتا ہے یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا سائزیبل گروپ جو شاید 60-70 نہ ہو لیکن 30-40 ہو، وہ موقع کے انتظار میں میری اطلاعات کے مطابق ہے کہ ان کو موقع ملے تو وہ نون لیگ سے سوئچ اوور کر کے ابھی وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ یہ میرے حساب میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بننی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بارے میں ہوا چلانے میں کامیاب رہی تو ان میں سے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ لڑنے کے بعد دیکھیں گے. اگر ان کو یہ یقین ہوا کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور گروپ ضرور موجود ہے. اچھا، اب آخر میں آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 50 سال پورے کیے. عروج تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھالی. انہوں نے بھی جس طرح پارٹی کو چلایا، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا 97 میں کیا پارٹی کی حالت تھی نیشنل اسمبلی میں، لیکن پھر محترمہ اس کو اوپر لے آئیں. محترمہ کی شہادت کے بعد حالانکہ حکومت ملی پیپلز پارٹی کو، 5 سال پورے بھی کیے، لیکن اس کے بعد ہمیں پیپلز پارٹی سوائے سندھ کے باقی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اب کافی بڑے عرصے کے بعد شاید محترمہ کا 27 دسمبر جو جلسہ تھا پنڈی کا جس میں محترمہ شہید ہوئیں، اس کے بعد پہلا جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اسلام آباد میں. کیا دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا وہ عروج پھر حاصل کر پائے گی؟ لیکن یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ عروج حاصل وہ اتنا ہی عروج حاصل کر پائے گی اور کتنے عرصے میں کر پائے گی. لیکن یہ جو آپ نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 97 کے جو الیکشن تھے پیپلز پارٹی کے پاس، اس میں قومی اسمبلی میں 17 نشستیں رہ گئی تھیں. اس سے پہلے جب وہ 1990 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 45 نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں، 11 نشستیں تھیں پنجاب اسمبلی میں. اب ایک ڈفرنس ضرور ہے. 2013 کے الیکشن میں جو بے نظیر بھٹو کے بعد اصل میں پہلا الیکشن تھا، کیونکہ 2008 کا تو ان کی شہادت کا صدمہ تھا، وہ اس کیفیت میں لڑا گیا تھا. لیکن 2013 میں چونکہ آصف علی زرداری فرنٹ پر تھے، بلاول نہیں تھے فرنٹ پر. پھر پیپلز پارٹی کے ڈفرینٹ آڈس کی وجہ سے الیکشن کیمپین بھی نہیں چلا سکی تھی. طالبان کی دھمکیاں تھیں، 5 سال اقتدار میں بھی رہی تھی. پھر ان کی پرفارمنس، ان کے خلاف میڈیا کیمپین، ان کی اپنی بدعمالیاں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب آپ گلی محلے میں دیکھیے نا، تو لوگوں سے اگر بات کریں تو غریب آدمی آج کہتا ہے جی پیپلز پارٹی دا دور چنگا سی. یہ پنجابی میں پنڈی میں آپ جائیں، لاہور کی مختلف گلیوں میں جائیں، ایک یہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اچھا، پھر بے نظیر کی غیر موجودگی میں اب فرنٹ پر بے نظیر کا بیٹا بھی ہوگا، بے نظیر کی دونوں بیٹیاں بھی ہوں گی. اور ہماری جو کلچرل روایات ہیں، چونکہ سندھ کی کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ذرا مختلف قسم کی ہے، لیکن سرائکی بیلٹ میں، سینٹرل پنجاب میں جس قسم کا ہمارا کلچر ہے، اس میں جب بیٹیاں باہر نکلیں گی تو وہ ایک رد عمل اس کا ضرور آئے گا اور اس کا پیپلز پارٹی کو ایک حد تک فائدہ بھی ہوگا. لیکن پنجاب، سینٹرل پنجاب خاص طور پر، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی نمبر 1 پوزیشن پر آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، لیکن وہاں ان کی پوزیشن اچھی ہوگی. سینٹرل پنجاب میں ایکچولی ان کو چیلنج ہوگا.
کیونکہ سینٹرل پنجاب میں برادری سسٹم بہت میٹر کرتا ہے, ایس ایچ او بڑا میٹر کرتا ہے, اور ایس ایچ او دیکھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کیونکہ وہ نگران حکومت کی طرف نہیں دیکھتا, وہ یا اپنی ذاتی حمایت جس کی حمایت وہ کرنا چاہتا ہے, یا پھر اگر اس کو اوپر سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی میسج آتا ہے. تو وہ پولیس اسٹرکچر جو ہے سینٹرل پنجاب میں اور برادری اسٹرکچر, یہ بہت میٹر کرتا ہے. جو ان برادریوں کو خوش کرنے میں کامیاب رہے گا, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو ایون, وہ بڑی تعداد میں اچھے نمبرز لے سکتا ہے. اب دھرنے کے بعد سے ایک اور صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے. نون لیگ کو کہا جاتا تھا جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, نون لیگ پر حملہ آور وہی ہوئے جن کی جی ٹی روڈ پر اثر ہے. یعنی کہ آپ لاہور سے چلیے نا پنڈی تک, تو جی ٹی روڈ پر بریلوی طبقہ فکر جو ہے اسلام کا, وہ بڑی تعداد میں موجود ہے, اور بریلی طبقہ فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے ناموس رسالت کے نام پر یہ مولانا خادم حسین رضوی نے دھرنا دیا. اب یہ بھی ڈیسائسو مومنٹ ہے. پی ٹی آئی ان کے ساتھ بھی اطاعت کرنا چاہے گی. اگر پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اطاعت کر لیا تو جو پی ٹی آئی کا انلائٹنڈ ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہو سکتا ہے. مسلم لیگ نون بھی ان کو کیٹر کرنے کی کوشش کرے گی, لیکن اگر یہ مسلم لیگ نون کی طرف جاتے ہیں تو نون کو اس کا نقصان ہوگا. لہذا اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کرنا نہیں چاہتی. تو ان تینوں کے لیے اس وقت مشکل صورتحال بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بہتری دکھائے گی. سینٹرل پنجاب میں ان کی نشستیں جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سے 25 نشستیں ایسی ہیں جن پر اگر وہ اچھے امیدوار کھڑے تو جیت سکتے ہیں, اور باقی وہ یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کا اسی طرح کا ہے کہ 10 سے 11 نشستوں پر وہ جیت سکتے ہیں. بلوچستان میں 4 سے 6 نشستیں وہ نکال سکتے ہیں, سندھ کی بنا لیں. تو ان کا ٹارگٹ جو میرے حساب میں ہے وہ 70 سے 80 نشستیں ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ الائنس میں جائیں گے. یہ پریگمیٹک پالیٹکس بھی یہی ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کہ 70 کا دور واپس آ جائے گا, یا جس طرح بی بی نے پارٹی کو کھڑا کر لیا تھا, تو وہ ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے. کھڑا کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا. چلیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, असांजे महिमान जूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तमामु वॾो शो आहे सुभाणे इस्लामाबाद में. ॾिसूं उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान जेके दावाऊं पिया कनि, एॾे वॾे अंग में उहे आवाम खे पंहिंजे कारकुननि खे आणण में कामयाबु थियनि था या न. पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन मां लॻे इहो थो त इहो हिकिड़ो तमामु वॾो शो हूंदो. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदो इजाज़त. अल्लाह वाही.